अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जो जारियत इस वक्त हम देख रहे हैं खत्ते में, उसके बायस दुनिया भर में तवानाई के शॉक्स, जिसको एनर्जी शॉक्स कहते हैं, वो महसूस किए जा रहे हैं। कतर से एलएनजी की सप्लाई अमलन रुकी हुई है, और आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए तेल की सप्लाई ज़्यादातर मुल्कों को, वो भी तातुल का शिकार है। कुछ मुल्कों को शायद तेल मिल गया है इसके ज़रिए, क्योंकि ईरान ने चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को वहाँ से जहाज़ गुजारने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, इस्लामाबाद में पब्लिक मकामात बंद, महदूद कर दिए गए हैं आवाम के लिए, चाहे वो रावल डैम का इलाका है, चाहे ट्रेल्स है, स्कूल बंद हैं कई इलाकों में। तो एक कोई अजीब सा एक सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो कोई 46,000 मेगावाट के करीब है, उसके बावजूद हमारे सदर साहब कहते हैं कि लोड शेडिंग होनी चाहिए, 1 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, जिनके कभी शायद गल्फ में कारोबार भी होता था, जिसके बदले उनको यहाँ पे वजीर होते हुए भी कोई 16-17 हज़ार दिरहम माहाना तनख्वाह भी मिला करती थी। तो ये उनकी ये एक तजवीज़ आई कि दुकानें 5 बजे बंद कर दें। अब एक बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है कि एक ऐसी मईशत जो कि मुकम्मल तौर पे आईएमएफ के कर्ज़ों पे मुनहसर है, कारोबार जो है, मईशत एक लिहाज से सिसक रही है। जो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में हशर हुआ कुछ गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान, उसने भी हमारी जो मईशत की जो कमज़ोरियाँ हैं उसको एक्सपोज किया है। लेकिन हमारे वज़रा कोई अजीब अजीब फार्मूले लेके आ रहे हैं कि जी चूँकि एलएनजी की सप्लाई बंद हो गई है, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अब ये बड़ा एक स्पेशलाइज शोबा है एनर्जी का, मेरे इस बारे में मालूमात बहुत नाकिस हैं। इसलिए मैंने दावत दी, जहमत दी अरशद अब्बासी साहब को, इंजीनियर, और बड़े दर्द के साथ, कमिटमेंट के साथ तवानाई के, पानी के मसाइल पे ये लिखते भी रहते हैं लोगों को। इन्होंने ज़ोर दिया रहता है हर वक्त कि जी आप भी लिखें, देखें ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो अरशद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम त्यागुल। तो बस मैंने सोचा कि बजाय मैं खामखा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करूं, एक एक्सपर्ट से ये सवाल पूछूं कि सदर साहब कहते हैं कि हमें 1 घंटे की लोड शेडिंग करनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कारोबारी औकात और कम कर दें। तो ये डज इट मेक सेंस आपके ख्याल में? त्यागुल, तो पहले एक बात कर लेते हैं एलएनजी की। आपको पता है कि 2013 से लेकर 2017 तक, जब तक एग्रीमेंट होता, एक बड़ी अपर स्ट्रगल थी। वन टू वन टॉक शोज होते थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर पेट्रोलियम के साथ, के देखें हजूरी एग्रीमेंट बड़ा गलत है। अब मैं कुछ नहीं कहता, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और इवन गवर्नमेंट ने खुद एवेलुएट किया है, एलएनजी की वजह से हमें ओवर $52 बिलियन का नुकसान हुआ है, 15,000 अरब का। अब ये जो आपने बात की कि इराक, सॉरी, ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बहुत अच्छा हो गया। आपको पता है कि 1 साल हो गया, हम जितने भी जो कार्गो कतर से आते थे एलएनजी के, हमको डाइवर्ट कर रहे थे, सस्ते बेच रहे थे। काश 4 मुल्कों को उन्होंने डाइवोर्स किया है, पाकिस्तान को भी इस एग्रीमेंट से डाइवोर्स कर दें, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान एलएनजी के बगैर रह सकता है। ये इट्स साइंस, इट्स एन इंजीनियरिंग, नॉट कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये बात तयशुदा है कि पाकिस्तान इस महंगी एलएनजी के बगैर, जैसे आपने कहा 46,000 मेगावाट, 5,000 निकल भी गई तो क्या हुआ? हमारी तो मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो ज्यादा से ज्यादा 22,000 है। और माशाल्लाह आपने भी सोलर लगाया, सोलर ने क्या ग्रेट कंट्रीब्यूट किया है। ये तो सारा रीवैल्यूएट होना चाहिए। और दूसरा, आपने बात की ख्वाजा अफसर साहब की, मैं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का बोर्ड का मेंबर रहा हूं। मैं आपको ये बताऊं कि काश कोई डोजियर उठा के देखे गवर्नमेंट पाकिस्तान के, कि जिसमें इन्होंने कितनी इंटरफेस करने की कोशिश की। देखिए, इधर बड़ी स्मार्ट स्टेटमेंट देते हैं, बंदा कहे भाई अल्लाह के बंदे देख, यहाँ आके यहाँ पे कारीगरी ये वाली मत दिखाओ जो आप सब दिखाते हैं।
हमें तो कोई ऐसा मैकेनिज्म करना चाहिए कि 24 आवर सारे लोग बिजली लें। जरा इसकी स्टूपिड स्टेटमेंट देखें कि जी वो 9 से लेकर 5 तक बंद होनी चाहिए। इससे ये नहीं पता कि जब ये बिजली में इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है, कैपेसिटी पेमेंट। मुझे लग रहा है इम्तियाज गुल के, लगता ये है क्योंकि पाकिस्तान में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कितने पावर प्लांट ऐसे जो बगैर चले हुए कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं, उनके लिए बड़ा साजगार माहौल है कि पावर प्लांट भी नहीं चले, लोग भी घर में छुट्टी और पैसे उनको मिले। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी बड़ी सही तर्जमानी की। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आखिर इसमें सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट ही है कि जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये कारोबारी घंटे जो हैं वो कम कर दें? मतलब क्या ये हमारे हमारे हालात का यही एक हल है? देखें इम्तियाज गुल, आप सीईओ हैं सीआरएसएस को, यकीन करेंगे अगर ये काम सीआरएस को दे दें, सीआरएस को दे दें, तो हम कहें कि 24 आवर मार्केट्स को भी ओपन रखें, आप घरों स्ट्रीट्स को भी ओपन रखें। हमने बिजली को कंज्यूम करना है ताकि कैपेसिटी पेमेंट ना हो। हमारे पास तो इतनी है कि मेरे ख्याल में, जैसे हमने कई आर्टिकल लिखे कि हम अफगानिस्तान को 4,000 मेगावाट दे सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि इसमें एक सप्लीमेंट्री बात करूं, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड हुई है, तो बड़े ऑपरेट में लिखा है कि यार 15,000 मेगावाट इंडिया को दे दो, कि बजाय तुमने वो हाइड्रो पावर वहां बनाने हैं, बड़ा लंबा काम 10 साल होगा, आप इंडिया को ऑफर कर दें कि जी 15,000 मेगावाट वो हम हमसे ले लें। यानी मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा काम इंडिया ने आपका पानी बंद किया हुआ है और आप कह रहे हैं कि आप उनको बिजली दे दें? देखिए, उन्होंने पानी बंद किया है तो उसकी चार्जशीट में दो चीजें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि हमने चूंकि बिजली बनानी है चनाब इंडस झेलम के ऊपर 15,000 मेगावाट, तो मेरी उनसे भी क्रॉसपरेंडेंस हुई है कि बजाय कि 10 साल के बाद वो हाइड्रो पावर बनेंगे, आप रेडीमेड चीज प्रोडक्ट ले लें। लेकिन पाकिस्तान में किसी की तौफीक नहीं हुई इनको कि ये उनको एक मोरल करेज का मुजाहरा करते। क्योंकि देखिए, हमें भी 2013 में इंडिया ने बिजली सेल करने की ऑफर की थी, जो हमने नहीं एक्सेप्ट की। तो अब देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। हमारे पास जो बिजली के कारखाने लगे हैं, ये दिखाएं जो कोल के लगे हैं, आपको बताऊं वो किस काम के हैं। ये कोल के जो बड़े कारखाने लगे हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब ने लगवाए हैं, जो गेम चेंजर है, इनका कोयला कहां से आ रहा है? ये आ रहा है साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। वहां तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, चलाएं उनको, वो 5%, 2%, 3% चलते हैं, वो किस लिए रखे हुए हैं? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि बात कोयला मेरा, तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी कहते हैं थर में बड़ा जबरदस्त कोयला निकल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो थर्मल कोयला है, मैं आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट को कहता हूँ, चूंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, कि हमने कम से कम बिजली वो पैदा करनी है जो कम से कम पोल्यूटेड हो, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि ईंधन ना जले, चाहे एलएनजी है, चाहे डीजल है, चाहे आरएफओ है, या चाहे कोयला है। तो कितना प्रमोट करते रहे जरदारी साहब की जो सिंध के थर के कोयले को इस्तेमाल लेके आए। जबकि हमारे पास सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर, विंड, आपको सच्ची बताऊं ये काफी है पाकिस्तान की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको बताऊं कि हमने कारखाने लगाए इतने ज्यादा, इतनी कैपेसिटी कर दी है कि सोचते ही इनको कहाँ इस्तेमाल करें। अच्छा, इससे लेकिन एक सवाल आपकी, मैं एक सवाल बुनियादी ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास सोलर पैनल्स भी आ गए, हर घर पे आपको सोलर पैनल नजर आ रहे हैं। एलएनजी भी आती रही है आज से 4-5 हफ्ते पहले तक। हाइडल पावर भी है हमारे पास, डैमों से बिजली आ रही थी। थर्मल पावर भी है। उसके बावजूद आज भी बेशुमार ऐसे इलाके हैं, देही इलाके, जहाँ पे दिन में 15-15 घंटे, और कुछ नीम देही इलाके हैं वहाँ पे 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है। और इतनी सारी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद अगर लोड शेडिंग होती है तो इसकी फिर सजावार, इसका जिम्मेदार कौन है? सजा किसको मिलनी चाहिए? आपका ये सवाल टेक्निकली बड़ा रिच क्वेश्चन है। बात ये है कि 3 पिलर हैं बिजली के। ये यानी एक, बिजली को सार्थ तक पहुंचाने के लिए नंबर 1 जनरेशन, यानी बिजली कैसे पैदा, कहां से पैदा करेंगे। दूसरा ट्रांसमिशन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, आपको पता है कि लस्ट है, हमने एक ही काम किया कि कोयले के, एलएनजी के, ये सारे लगाए। वो जरा जल्दी काम था, आसान था। गांव गांव बिजली पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल काम है।
اور کون پوچھتا ہے؟ دیکھیے آپ نے بھی ریسنٹلی آرٹیکل لکھا، کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ابھی آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ کراچی پورٹ نہ تو آلٹرنیٹ کیا ہوگا، گوادر کو ابھی تک ہم بجلی نیشنل گرڈ سے نہیں دے سکتے. آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں، ابھی تک گلگیت بلتستان جس کا ایریا ڈبل ہے سندھ سے، اس کو ہم نیشنل گرڈ سے بجلی نہیں دے سکتے. یہ تو المیہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا وہ ایک ہی کام تھا کہ یہ لگاؤ کارخانے جلدی جلدی لگاؤ بس. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وجہ بتائیں کہ یہ دھڑا دھڑ کارخانے کیوں لگائے گئے؟ پھر 2015 میں یہ جو گیس سے چلنے والے 4 بجلی گھر تھے جو LNG سے چلنے تھے 4800 میگا واٹ ہے. تو اس کی وجہ بنیادی کیا تھی آپ کے خیال میں؟ امتیاز گل، اس پورے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک ایک لفظ نے ہمیں ایک بس ورڈ تھا، ایک ایسا جیسے میوزک آ رہا ہے جی، گیم چینجر گیم چینجر. ہم نے یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں ایز اے گیم چینجر. کتنی خوبصورت گیم چینجنگ. ابھی تک ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کو پتا کتنا ہم سرکولر ڈیٹ دے چکے ہیں، اور کبھی اتنا پینڈنگ ہے تقریباً 3500 ارب تو خالی پاور سیکٹر میں. اور پھر سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ گیس میں ہے. یہ ہے کیا سرکولر ڈیٹ؟ یعنی کارخانے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے لگائے ہیں ان کو پیسے دینے کیونکہ ایگریمنٹ ایسے کیے تھے. تو بات یہ تھی، ان کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا IPPs کو. تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ کی گاڑی بھی نہ چلے. وہ جیسے اوبر یا کسی کی آپ لیتے ہیں لائن کی، سب سے اچھا یہ ہے کہ گاڑی باہر کھڑی رہے آپ کے دروازے پہ اور چلے بھی نہ، اور شام کو وہ پیسے لے جائے کہ جی دیکھیں جی میں تو یہاں پہ 24 گھنٹے کھڑا رہا ہوں، مجھے پیسے دیں. اچھا یہ یہ سب بتائیں، سے ہاں یہ بتائیں کہ جو گردشی قرضے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یاد ہے آپ نے بھی بتایا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، محترم آصف علی زرداری صدر تھے 2008 سے 2013 کے درمیان، اس وقت جتنے بھی IPPs تھے جو نجی بجلی گھر ہیں، ان کے گردشی قرضے کے معاملات طے ہوتے تھے ایوان صدر میں، اور وہ ہوتے تھے سیکرٹری جنرل تھے صدر محترم کے سلمان فاروقی صاحب، ان کے ذریعے. تو یہ سیٹلمنٹ کیسے ہوتی تھی؟ کیا باقاعدہ چینل کے ذریعے اس میں سرکاری سارے چینلز انوالو ہوتے تھے، یا صدر کا سہارا کیوں لیا، ایوان صدر کا سہارا یہ بجلی گھر کیوں لیتے تھے؟ آپ نے بجا فرمایا. آپ کو بتاؤں کہ ایک کمپنی کا نام ہے GE جو دنیا میں ٹربائنز بناتی ہے، وہ شاید نمبر 1 ہے. تو ان کے 2 بڑے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی ہے، تو کہتے واقعی میں بلاتے تھے اور بڑا ان کا انٹرسٹ تھا. کس کے اوپر؟ یہ پاور سیکٹر میں. ایک بات. دوسرا امتیاز کل غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ بجلی آج بھی منگلا تربیلا سے 1.5 روپے 2 روپے کی مل رہی ہے. 94 میں انہوں نے کہا نہیں یار یہ ہائیڈرو پاور نہیں کرتے، یہ کنفلکٹ پیدا کیا، اور پھر ہم نے کہتے جی ہم سارے لگائیں گے تھرمل پاور پلانٹ جو کہ زیادہ گیس سے چلتے تھے. اسی وجہ سے ان پاور پلانٹ نے پاکستان میں تم گیس ختم کر دی. اگر اس وقت ہم ہائیڈرو پاور پہ آتے تو آج پاکستان کو LNG امپورٹ کرنی نہیں اس کو پڑتی. چھوڑیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے سارے پلانٹ لگ گئے دھڑا دھڑ، آج بھی جب غیر ملکی وفود آتے ہیں یا ہمارے وزیر اعظم امریکہ جاتے ہیں، آج کل تو امریکہ بہت جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 2 طرفہ تعاون کے ہم نے امور پہ ذکر کیا، جو بھی ملک آ رہا ہے اس کے کہتے ہیں انرجی میں ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں. انرجی تو اس ملک میں کچھ 46,000 میگا واٹ تو صرف تھرمل اور ہائیڈل لگی ہوئی ہے. تو یہ بار بار انرجی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس سے زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بدترین خبر سناتا ہوں. ابھی بھی 3-4 ہزار میگا واٹ کے اور IPP آ رہے ہیں. اوکے. ایک بادشاہ ڈیم میں بھی کمپلیٹ ہوگا 5,000 میگا واٹ، وہ ہے داسو ہے، میمند ہے. اور اس سے بڑا آپ کو بتاؤں کہ جو کی ہے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کو ریوائیو کیا اس ایگریمنٹ کو، ہم تاجکستان سے بھی 1500 میگا واٹ لا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنا گیپ ہے ایک پریکٹیکل اپروچ میں، یعنی لوگوں کی نیڈ کتنی ہے. جیسے آپ نے کہا نہ گوادر کنیکٹڈ ہے، نہ گاؤں کنیکٹڈ ہے، نہ گلگت بلتستان کنیکٹڈ ہے، بجلی ساری اکٹھی کر دیں. اور آپ کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
نہیں مجھے یہ نہیں پتا، آپ لوگوں کو بتائیں نا اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں اس انڈیکس میں ہماری ریٹنگ دیکھ لیں کیا ہے، آل دو وہ بھی اتنی فیئر نہیں ہے، لیکن وہاں دیکھ لیں کہ ہم کتنے نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اکثر آپ کے پاس ایک بات آتی رہتی ہے، مجھے شاید یہ اچھا، بات آپ کہیں بھی بنیادی طور کرانی پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے وہ شاید خاقان عباسی تھے، چاہے خواجہ آصف تھے، ان سے پہلے چاہے راجہ پرویز اشرف تھے، آ، ان سب کا مطمع نظر ذاتی ذاتی منفعت ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، جتنے بھی لوگ رہے ہیں، انہوں نے پانی کے ڈیم جو وہ منصوبے جو کہ زیر تعمیر ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کی بجائے، نواز شریف بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے ان منصوبوں کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی بجائے، جس طرح کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 9 مہینے میں اور 6 مہینے میں برج بنا لیا، فلائی اوور بنا لیا، تو اس کی بجائے انہوں نے دھڑا دھڑ گیس کے پلانٹ، ڈیزل کے پلانٹ، کوئلے کے پلانٹ لگا دیے۔ تو کیا اس کے ذریعے ان کو اپ فرنٹ بیرونی ممالک میں ان کمپنیوں سے پھر رشوتیں ملتی ہیں جو انہوں نے پھر پارک کی ہوئی ہیں لندن میں، دبئی میں، قطر میں، امریکہ میں جائیدادیں خریدنے کی صورت میں؟ امتیاز گل، آپ کی اس بات کا جو سمپل سا جواب یہ بھی ہے، آپ بھی ایک سولر کا ایک چھوٹا سا آئی پی پی ہیں، میں بھی پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ سے کتنی بحث چل رہی ہے یار یہ سولر کو کلپ کر دو، اس کو بند کر دو، یہ کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ ان کی کک بیک نہیں دے سکتے، جبکہ یہ جو بڑے پاور پلانٹ ہے، اگر مجھ سے بات کرتا ہوں، میں 2 ڈھائی سال نیب میں رہا ہوں، کاش کبھی کوئی ایسا ہو کہ ہم وہ سارا ریکٹ کو میں کس قوم کے سامنے رکھ دیں۔ آپ یقین کریں کہ میرا خیال ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایون انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کہیں گے بھائی واہ، آپ کے ہاں جو کرائم اس طرح وائٹ کلر کرائم کی، یہ یہاں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے شاید یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں نا، گوگل کریں جی، کوئری ڈالیں، گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر، 2 بندے مسٹر پلاننگ مشن اور شاید خرانہ بھائی صاحب کہ جی یہ گیم چینج ہوگی، گیم چینج ہوگی، گیم چینج، کیسی خوبصورت گیم چینج۔ گیم چینج تو ہوئی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو ہم نے قیمتیں متعین کی تھیں کہ قطر سے ہم نے جس نرخ پہ گیس لینی تھی، اس میں اور اس وقت جو بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں تھیں اسی گیس کی، ایل این جی کی، اس میں فرق کیا تھا؟ امتیاز گل، ہم نے ایگریمنٹ کیا 2015 میں، اور اس سے پہلے انڈیا جو کہ 99 سے لے رہا تھا گیس، پیٹرونیٹ کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ ریوائز ہوا تھا، اور یہ بڑی دفعہ ان کے موبائل سے میں کہا کہ دیکھیں جی یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس کا ریٹ یہ ہے۔ ایک بات، آپ چاہے جو مرضی کہیں عمران خان کی گورنمنٹ، لیکن انہوں نے دوبارہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، دیکھیں وہ کیا تھا، وہ 11 کچھ تھا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ کچھ پہ راکٹ سائنس ہے، اس ساؤتھ ایشیا میں انڈیا بھی ایل این جی لے رہا ہے، بنگلہ دیش بھی لے رہا ہے، وہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے، جس پرائز پہ ہم نے لی ہے اس پرائز کے اوپر میرے خیال میں ایون آج کے دن نہیں ہے، لیکن آخری بات میں ایک اور کر دوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو بھی آپ بھی لکھا ہے، جب یہ آپ کو تو سردی میں قلت ہو جاتی گیس کی، 2018 میں جنوری فروری مارچ میں ہمارے پاس کارگو آئے ایل این جی کے امریکہ سے، سوچ اس کی قیمت کیا ہے؟ $3 پر ایم ایم ای ٹی، جبکہ قطر جو ساتھ ہے وہاں 12 سے لے کے $16۔ اتنا میں فرق کیوں تھا؟ امتیاز گل، یہ تو بات دس تو یہ دس ڈالر ایم ایم بی ٹی یو کا فرق آ گیا نا اس میں کم از کم۔ $10 میں بڑے کا فرق یہ ہے کہ ایسے ہی تو نہیں 52 بلین، یعنی $52 بلین کا لاسٹ ہوا پاکستان، اچھا، دو یہ جو بار یہ جو نقصان ہے یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایل این جی کے معاہدوں کی وجہ سے گزشتہ ایک 10 برسوں میں دیکھیے 52 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا؟ دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی لمبی ڈسکشن، لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ، پہلی بات یہ تھی کہ پہلی آپشن یہ تھی کہ ہم جو ایگزسٹنگ تھرمل پاور پلانٹ تھے ان کو ریبلیٹیٹ کرتے، وہ نہیں کیا، پھر نئی سائٹیں لی ہم نے۔ دیکھیے ایک تھرمل پلانٹ ملتان میں لگے ہوئے، باولپور میں لگے ہوئے، سوری فیصل آباد میں، لاہور میں، انہیں شاید کہا ہوگا یار یہ اسی جگہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، ٹرانسمیشن لائن اویلیبل ہے، قانونی بنی ہوئی ہے، تم انہیں جگہ لگا دو اگر تمہیں لگانے۔
وہ نہیں کہ انہوں نے صحیح سائٹ لائن لی. جب نئی سائٹ آتی ہے تو ٹرانسمیشن لائن کی کاسٹ ایک، جو کارخانے لگے ہیں ذرا ان کی قیمت دیکھیں وہ کتنے، 4,500 میگا واٹ کا وہ. تیسرا، آپ کی ڈومیسٹک گیس تو جو اویلیبل تھی وہ تو ہارڈلی $4 یا $5 پر MMBTU تھی. یہ جب آئی ہے گیس $26 تک گئی ہے تو سرکولر ڈیٹ تو بڑھنا ہے کہ جب LNG سے ₹54 کا یونٹ. دیکھیے آپ ابھی دے رہے ہیں 22-23 روپے میں سولر، یہ 54 سے لے کے 60 روپے تک پڑا ہے. تو قیمت کا ڈفرنس کیا ہے؟ یہ قیمت کا ڈفرنس ہی سرکولر ڈیٹ. اچھا ایک اور بات بتائیں نا آپ، بار بار آپ نے جو گیس کی تو بات کر دی کہ وہ ہم نے مہنگی خریدی، $10-11 فی MMBTU. اس کے ساتھ ساتھ اب جس دوران گیس نہیں آتی وہ LNG ٹرمینل جو کہ ہم نے واپس کر دیے، یا ابھی جو گزشتہ میری بات سن لیجئے میں پورا کر لوں. ابھی جو 4-5واں ہفتہ چل رہا ہے قطر سے گیس نہیں آ رہی، اور اس نے ہمیں باقاعدہ وہ جس کو کہتے ہیں طلاق نامہ بھی نہیں بھیجا، یعنی معذرت کا اظہار اس نے نہیں کیا کہ ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ LNG کو آف لوڈ کرنے کے لیے، سٹور کرنے کے لیے پورٹ قاسم پہ کوئی 3 ٹرمینل لگائے گئے ہیں، اور ان تینوں ٹرمینلز کی کو کیپیسٹی پیمنٹ پاکستان کو ہر حال میں کرنی ہے، اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ $7.5 لاکھ روزانہ کے حساب سے پاکستان کو ہر حال میں کرنی پڑتی ہے وہاں پہ گیس اتاری جائے یا نہ اتاری جائے؟ یہ جو 15,000 بلین یعنی $52 عرب. بلین یہ ارب، اس میں یہ واقعی یہ دو جو ٹرمینل ہیں ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اور ایک بتاؤں کہ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، یہ فرق پوچھتے ہیں تو یہ میں نے خود ایک کیس بنایا تھا کہ ہم پرانے یوتھ ایجپٹ سے وہ شپ لے کے آئے ہیں، یعنی کوئی کام ہم نے چھوڑا نہیں. تو یہ ٹرمینل اب تو پڑے گی ظاہر ہے. لیکن ابھی بھی دیکھیں ایک بڑی بس بات ہے، جب ایگریمنٹ یہ 2013 میں بڑے پالیسی بریف لکھے ہیں کہ دیکھا کہ بھئی قطر نمبر 1 نہیں ہے، آگے امریکن بھی آ رہے ہیں اور آسٹریلین. آج نمبر 1 آسٹریلیا ہے LNG میں، نمبر 2 فرسٹ امریکہ ہے، سیکنڈ آسٹریلیا، اور تھرڈ قطر میں چلا گیا. یوں کہتے ہیں نا، یو پلیسڈ آل یو لیگڈ، آپ نے قطر میں رکھ دیے. کاش ایسا ہو جیسے آرٹیکل لکھا، کوشش کریں کہ یہ طلاق ہو ہی جائے، ہماری جان چھوڑے. یہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ فورس میجورے کلاس ایکٹیویٹ ہو، اور جو باقی ایریا ہے ہم اسے ہماری جان چھوٹ جائے. تو پاکستان اس کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیے پاکستان یک ایک طرفہ طور پہ بھی تو طلاق دے سکتا ہے نا، کہ چونکہ آپ نہیں نہیں گیس نہیں نہیں بھیج پا دیکھیے رہے، اور دنیا میں خود قطر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو اب اگلے کم از کم 2 سال تک گیس فراہم نہیں کر سکتے. امتیاز گل کے دیکھیے 2014 کے بعد دنیا میں بڑے بڑے کنٹریکٹ ریوائز، جاپان ورسز قطر، جاپان ورسز ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا نے کتنا ریوائز کی ہے. ہم نے کہا یہ ریوائز کر لو، کہتے نہیں نہیں اس کو نہیں چھیڑنا. لیکن اس کی صاف وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ریوائز کے لیے کیوں نہیں بات، جبکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیٹروناٹ جو سب سے بڑا بائر ہے انڈیا میں، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، انہوں نے 2014 میں اپنا کنٹریکٹ ریوائز کروایا تھا پاکستان کے مقابلے کم از کم 20% پرائز لیس. تو جب انٹینشن ہی نہ ہو، کوشش ہی نہ ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اوکے، ابھی یہ پھر بتائیں آخری، اس کو ہم یہاں پہ پھر کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس بات چیت کو. اس میں 2 سوال ہیں اور آپ نے اس کا اکٹھے جواب دینا ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی کے خلاف آپ لوگوں نے جب آپ نیب میں تھے آپ نے کیس بنایا، تو وہ اپنے انجام کو کیوں نہیں پہنچ سکا، کیوں ثابت نہیں ہو سکا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں اس کا حل یہی ہے کہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیں، کارخانے اسکول بند کر دیں، پارک بند کر دیں، وہ لوگ جو کہ جن کے 1-2 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں ان کے ایک ہی جگہ ہوتی ہے کہ باہر پارک میں چلے جائیں، ان پہ اوپر آپ پارک بند کر دیں؟ کیا یہی علاج ہے کہ دکانیں بند کر دیں؟ اس کے علاوہ ایک ایسی معیشت میں جو کہ پہلے ہی سسک رہی ہے. امتیاز گل، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے سول جج سندھ میں ایک بندے کو بحث چوری 25 سال سزا دی. آپ جو بلیو کلر کرائم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے موبائل فون میں دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے.
جب نیب کے قوانین ہی تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہے، میں یہ کہوں گا اٹس ویری ٹریجک، آپ بڑے بندے بن جائیں، یو آر انٹچیبل، آپ کسی نے کیا کہنا ہے؟ دوسری آپ نے کہا سواک لاک ڈاؤن، سچی بات ہے، یہ بندے باہر نکلے، میں ایک ہنٹ دوں گا، اس سے زیادہ نہیں، یہ باہر دیکھیں کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں اسکوٹیاں کتنی چل رہی ہیں، چل رہی ہیں، یہ کون چلا رہے ہیں؟ جن کے گھر میں سولر لگا ہو، کیا اس میں پیٹرول ڈلتا ہے؟ کتنی گاڑیاں ہماری الیکٹرانک وہیکل آج بھی آ سکتی ہیں، بھائی ان کا استعمال کرو وہاں پہ، یہ کس لیے؟ آپ کو پتا ہے آج مارکیٹ میں کیا آ گیا ہوا ہے؟ الیکٹرانک وہیکل جو کہ 70 کلومیٹر تک چل سکتی ہیں، 200 تک چل سکتی ہیں، چارجنگ 12 گھنٹے کی، یہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بلکہ اب تو جو ٹرکس ہیں وہ بھی آ گئے۔ اچھا، یہ سب سے بڑی بات، چلیں اس پہ ختم کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، آخری بات دیکھیں، ایک بڑی بڑی یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں، آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک جو ریلوے لائن ہے، پہلے کسی زمانے میں خانوال سے لے کے لاہور تک الیکٹرک انجن ہوا کرتے تھے۔ انڈیا میں 70% جو ٹرین ہے کس کے اوپر ہے؟ وہ بجلی بھی چلتی ہے۔ ہم نے جو پہلے رکھی تھی وہ بھی شارٹ۔ سمپل ایک بات ہے، جو کارخانے لگے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، چاہے الیکٹریکل وہیکل ہے، چاہے اسکوٹی ہے، چاہے گوادر کو دے، افغانستان کو بجلی دے دیں، انڈیا کو دے دیں، گلگت بلتستان کو بھی تک ہم نے کنیکٹ نہیں کیا۔ یہ میرے خیال میں اس کو بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ایک عام بزنس مین، عام فہمی بندہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سنسیریٹی ہونا بڑا لازمی ہے۔ آخری بات کہوں گا، خواجہ اس کی بات کا مجھے دل اس لیے دکھ ہوا کہ 22 بلین کا تھا یہ ندی بول، تو جناب موصوف کی اتنی اسمارٹ ٹرینڈز کی وجہ سے 76 بلین گیا، لیکن قانون خاموش ہے۔ قانون کیوں خاموش ہے؟ وہ کسی نے کیا کہا تھا، قانون ہوتا ہے چھوٹے میرے بندے جیسے بندے کے لیے، بڑے بندوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو مکڑی کے، یہ تو جانے توڑ دیتے۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ بڑے لوگ اگر چوری کر لیتے ہیں اربوں روپے کی تو ان کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ایک موبائل چوری کرتے ہوئے کسی کی جیب کاٹتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور وہ پھر کئی کئی مہینے جیل میں گزار دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ٹیک اوے جو ابھی ارشد صاحب نے بات کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی افغانستان کو بیچنی چاہیے، انڈیا کو بیچنی چاہیے۔ تو جناب، بھارت کے ساتھ اس نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے اور بارڈر ہمارا بند ہے، 1 سال ہو گیا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر 11 اکتوبر سے بند ہے اور آمد و رفت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیسری طرف وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ڈیزل کے، گیس کے سے چلنے والے بجلی گھروں کو لگانے کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے LNG کے معاہدے کیے تھے، ان اور پھر ان کے جو باسز ہیں، ان میں لگتا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے کہ پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جائے، ان معاہدوں کو کو منسوخ کیا جائے یا نظر ثانی کی جائے جن کے سبب پاکستان گزشتہ 10 سالوں میں کم از کم 52 ارب ڈالر صرف LNG معاہدے کرنے کی پاداش میں نقصان اٹھا چکا ہے۔ پیسے دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں ڈالر کی صورت میں۔ پاکستان کے کئی علاقے آج بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ۔